अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान ने अपना 7-8 दहाइयों पुराना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है और ये मौक़िफ़ इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की ताकत है और डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात बढ़ाने की जो ख्वाहिश है वो इसके पीछे कार फरमा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बड़ी कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप से अमरीकी हुकूमत के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात रहें। पिछले साल जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो तब पाकिस्तान की हुकूमत के लिए परेशानी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर्स के साथ, खास तौर पे अपने मुसलमान और पाकिस्तानी वोटर्स के साथ ये वादा करके आया था कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर जो जुल्म और जबर पाकिस्तान में हो रहा है इसको रोकेगा। इस खौफ की वजह से पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, खास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, मोहसिन नकवी ने और शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया कि किसी तरह भी डोनाल्ड ट्रंप को राम किया जा सके। उसके लिए उन्होंने खुशामद का रास्ता अपनाया और बहुत सारी लॉबिंग फर्म्स जो हैं उनको भी हायर किया। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान ने कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए और पाकिस्तान काफी हद तक कामयाब भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की तारीफें की, जिसके बदले में इन्होंने भी दबा के उनकी खुशामद की। मादनियात के मामलात हों या दीगर मामलात हों, पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे माजी के जो मौक़िफ़ थे उनसे यू टर्न लिया है और आज पाकिस्तान ने वो कर दिया जो आज से अगर आप चंद साल पहले ये इसके बारे में बात करते या आप चंद माह पहले भी इसके बारे में सोचते भी आप, तो आप कहते ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान कभी ये कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, उनमें से किसी के दौर में भी किसी एक को भी इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो इस लेवल तक यहां तक पहुंच जाए, क्योंकि एक अवामी रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में बहुत सख्त था। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल की हिफाजत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद को मंजूर करवाया। इस करारदाद के खिलाफ कौन कौन था और हक में कौन कौन था, यह है अब की सबसे बड़ी स्टोरी। चीन ने, रशिया ने और हमास ने इससे इख्तलाफ किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकात हैं जिसके ऊपर यह करारदाद है। अक़वाम मुत्तहिदा से इसको मंजूर करवा लिया गया है। पाकिस्तान ने इसके हक में वोट डाला है। दीगर वो ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप के हमायती हैं उन्होंने भी इसके हक में वोट डाला है, खास तौर पे मुसलमान मुल्कों ने। अब एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी और वो जाकर गजा के अंदर अपनी ड्यूटी करेगी। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि एक दिन इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये वो मुआहदा नहीं है जो हमारे साथ शेयर किया गया था, या जो बात हमारे साथ हुई थी अमेरिका की, या जिन चीजों पर हमने इत्तफाक किया था, या जो मुआहदा हमारे साथ शेयर किया गया था, ये वो मुआहदा नहीं है जो आज छुपवाया जा रहा है। उस वक्त इसहाक डार साहब भाग गए थे, पीछे हट गए थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से तहरीक लब्बैक का कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के बाद जैसे खौफ पाकिस्तान में फैलाया गया, उस खौफ के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ या फलस्तीन के हक में खड़ा नहीं हो पाएगा, इनके मौक़िफ़ को डिनाई नहीं कर पाएगा, इनके मुकाबले में आ नहीं पाएगा। ये हुकूमत को इस बात का आइडिया है और उन्होंने अपने आलमी सहूलतकारों को खुश करने के लिए यह बताया भी कि अगर पाकिस्तान में खून भी बहाना पड़ा तो कोई मसला नहीं है, आप इजी हो जाए, क्योंकि उसको इसके साथ लोग जोड़कर देखते हैं। अब आ जाए कि ये जो करारदाद पास हुई है इसमें क्या किया जाएगा। आलमी इस्तेहकाम फोर्स की गजा में तैनाती होगी। इसराइली बॉर्डर को महफूज बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? ये जो मुसलमान ममालिक की फोर्स है वो इसराइल की हिफाजत करेगी, उसके बॉर्डर को महफूज बनाएगी। गजा को असलहे से पाक किया जाएगा, यानी किसी किस्म का खतरा गजा से कभी भी इसराइल को नहीं होना चाहिए। और हमास को गैर मुसल्ला करना भी इसके अंदर शामिल है। हमास के पास मुख्तलिफ हथियार है, रॉकेट है, बाद औक़ात उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास छोटे और बड़े वेपन्स हैं हमास के पास, लेकिन बहुत महदूद हैं और बहुत थोड़े हथियार हैं उनके पास। लेकिन हमास को भी गैर मुसल्ला किया जाएगा। हमास ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास ने करारदाद को मुस्तरद करते हुए यह कहा कि यह फ़लस्तीनियों के साथ एक ज्यादती है और उनकी तहरीक को मुकम्मल तौर पर कुचलने के मुतरादिफ है। अब मामला यह है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर वोट डाल दिया, लेकिन वोट डालते हुए पाकिस्तान ने एक बात की। पाकिस्तान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कम से कम जो है वो फ़लस्तीनी रियासत का तो क़याम होना चाहिए, ये पाकिस्तान का मुतालबा है। लेकिन आपको मैं एक हैरत की बात बताता हूं कि पाकिस्तान और बहुत सारे इस्लामी ममालिक मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के उन नकात के अंदर जिसके ऊपर यह करारदाद पेश की गई है, इसमें सिर्फ एक नुक्ता शामिल नहीं करवा पाए। भी अगर आप सारे डोनाल्ड ट्रंप की हमायत कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि इसराइल को महफूज बनाना है, उसकी सरहदों की हिफाजत करनी है, गजा के अंदर जो फ़लस्तीनी है उनको मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करना है, हमास से हथियार छीन के वापस लेने हैं, अगर आप ये सारे मुतालबात मान रहे हैं
تو آپ کو اپنا ایک مطالبہ بھی اس میں شامل کروانا چاہیے تھا. اس قرارداد میں ایک نقطہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے گا. سارے مسلمان مل کر ایک نقطہ شامل نہیں کروا پائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے نکات کے اوپر سب نے مل کر دستخط کر دیے, یعنی ہاتھ کھڑے کر دیے, جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور پاکستان نے بھی اس کے حق میں ووٹ ڈال دیا. چین نے سمجھا یہ غلط قدم ہے, روس نے بھی یہ سمجھا غلط قدم ہے. اچھا, ایسا اقوام متحدہ میں ہوتا نہیں ہے. نارملی پاکستان کا موقف اور چین کا موقف ایک ہی جیسا ہوتا ہے. بھارت کچھ کرنے جا رہا ہو, امریکہ کچھ کرنے جا رہا ہو, پاکستان کے خلاف جو بھی چیز آتی ہے چائنا اس کو روکتا ہے پاکستان کے لیے. تو پاکستان کا موقف ہمیشہ چین کے موقف کے ساتھ رہتا ہے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا, پاکستان کا موقف چین کے موقف سے الگ ہو گیا. چائنا کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو فورس بنا کر بھیجی جائے گی یہ ایک قبضہ فورس ہوگی اور یہ جا کر فلسطینیوں کو دبائے گی اور ان کی جو آزادی کی تحریک ہے وہ بھی کچل جائے گی. یہ ساری دنیا یہی سمجھتی ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, رولا ڈال رہے ہیں کہ ہمارا تو موقف کچھ اور تھا, ہم تو ہمیشہ سے کچھ اور کہتے رہے ہیں. تاریخی موقف تھا پاکستان کا کہ اسرائیل نام کی کوئی ریاست ہی موجود نہیں ہے, یہ ناجائز قابض قوت ہے, اس کو تسلیم کرنا فلسطینیوں سے غداری ہوگی. پاکستان کے پاسپورٹ پر درج ہے کہ یہ اسرائیل کے سوا تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے. آج اسرائیل اور پاکستان چند چیزوں پہ ایک ساتھ ہیں, اکٹھے ہیں. ان کے بیک ڈور چینل رابطے بھی چلتے رہتے ہیں. حال ہی میں کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جو چلتی رہتی ہیں. اردن کے سربراہ جو اسرائیل کے ایک بڑے زبردست حمایتی ہیں, جب ایران کی اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی تھی تو ایرانی حملوں کو روکنے میں جو اردن کے حکمران ہیں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا. تو پاکستان کی ان کے ساتھ بڑی زبردست قربتیں پیدا ہوئی ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو اور پاکستان کو ایک مٹھی کر دیا ہے. یعنی اسرائیل بھی کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز دیا جائے, پاکستان بھی کہتا ہے کہ دیا جائے. اسرائیل کو فکر ہے کہ غزہ کے اندر کوئی بھی مسلح شخص نہیں ہونا چاہیے جس سے اسرائیلیوں کو خطرہ ہو, اور پاکستان بھی اس فکر کا حامی ہے. آج پاکستان نے ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہا کہ بالکل ہم ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں, غزہ کے اندر اسٹیبلائزیشن فورس جائے گی. اچھا, آپ کو منجن یہ بیچیں گے بار بار کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. یہ آپ کس طرح کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ ان کو غیر مسلح کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک فیصلہ حکومت کا ہی تھا, حکومت نے ہی کرنا تھا اور حکومت نے کر دیا ہے. حکومت اگر کل کو یہ کہے گی کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے تو وہ یہ بھی کر سکتی ہے. آئین پاکستان نے ان کو یہ اختیار دیا ہے. ہاں, یہ بات درست ہے کہ حکومت جعلی ہے, یہ بات درست ہے کہ وہ زبردستی آ کر بیٹھے ہیں, یہ بات درست ہے کہ انہوں نے ایک استثنا بھی لے لیا ہے. تو یہ وہ کام ہے جو کرنے کے بعد کسی بھی فیلڈ مارشل کو استثنا چاہیے ہوگا, بغیر استثنا کے وہ کر نہیں سکے گا. لیکن علماء اکرام کیا کہہ رہے ہیں, اب 6 بڑے عالم دین ہو گئے ہیں. غامدی صاحب نے بھی کہا, مولانا طارق مسعود صاحب نے بھی کہا, تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا, طاہر اشرفی صاحب دوڑ گئے. اس دفعہ انہوں نے بالکل کسی قسم کی کوئی حمایت نہیں کی فیلڈ مارشل کی. زمان بہادر صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ استثنا سے اور یہ سے کوئی یہ شرعی معاملہ نہیں ہے, اسلامی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک غیر اسلامی اور غیر شرعی قسم کا استثنا عاصم منیر صاحب نے حاصل کیا. وہ اس قسم کی اقدامات پھر انہیں کرنے میں دقت ہوتی اگر ان کے پاس استثنا نہ ہوتا. تو آج قائد اعظم کے موقف کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. آج انہوں نے کہا کہ قائد اعظم جو کہتے تھے وہ کہتے تھے. قائد اعظم کے اقدامات, قائد اعظم کے فیصلے, قائد اعظم کی باتیں آج ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے. اور اب بہت سارے ٹاؤٹس اٹھیں گے, بہت سارے بے شرم لوگ اٹھیں گے. وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا, وہ شہباز شریف سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیا کیا, بلکہ وہ پوچھیں گے گزشتہ کئی دنوں سے قید تنہائی میں جیل میں پڑے ہوئے عمران خان سے کہ آپ نے اس میں کیا کیا. اور بھئی عمران خان نے تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, عمران خان نے تو یہ ووٹ نہیں ڈالا, عمران خان نے تو اسٹیبلائزیشن فورس نہیں بنائی. عمران خان تو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی ان کے مطابق 1967 کی پوزیشن پہ آپ چلے جائیں, فلسطین کو ایک آزاد مملکت بنایا جائے, ایک آزاد ریاست ہو جس کا دارالحکومت القدس ہو. تو جب تک آپ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دے دیتے تب تک یہ کیسے ممکن ہے, یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دیے بغیر آپ اسرائیل کے تحفظ کے لیے چلے جائیں اور آپ چونا بیچیں پاکستانیوں کو, یہ کہ جناب ہم کو چورن بیچ رہے ہیں, چورن آپ چاٹ لیں کہ ہم تو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. اور اوپر سے ان کے کچھ ایسے بے شرم لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے, ہم تو جا رہے ہیں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے. اور بھائی آپ کو تو ادھر کسی نے پر نہیں مارنے دینا, آپ کو تو ادھر انہوں نے جانے نہیں دینا. آپ کی ڈیوٹی صرف غزہ میں, اور غزہ وہاں سے بہت دور ہے, 100 میل کا فاصلہ ہے. اچھا, انہوں نے جو چیزیں تسلیم کر لی ان میں یہ بھی ہے کہ جو بیچ میں بفر زون ہے وہ بھی قائم رہے گا, یعنی جو اسرائیل ہے اس کے اور جو فلسطین ہے یا جو غزہ کا علاقہ ہے اس کے بیچ میں اسرائیل نے ایک بفر زون بنایا جو غیر قانونی ہے, تو یہ اس کو بھی تسلیم کر دیا گیا ہے.
اندازہ کریں آپ. اور اسرائیلی تمام جتنے بھی اسرائیلی نکات ہیں یا ان کے فائدے والی چیزیں ہیں اس پہ پاکستان نے آج ووٹ ڈالا ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, لیکن یہ عاصم منیر صاحب نے کر کے دکھایا. ناظرین, علیمہ خانم صاحبہ گئی ملاقات کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے, ان کی دیگر بہنیں بھی وہاں پہ موجود تھیں. ابھی یہاں پہ برطانیہ میں جو ایکس کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی بند ہے, خبریں آنے کا سلسلہ بھی ذرا سلو ہے, لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی. بہت افسوسناک ہے. وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گئی, وہاں پہ جا کے دھرنا دے کر بیٹھ گئے. عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی. دیکھیں معاملات وہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیے تھے. نمبر ایک کہ استثنا والا معاملہ یا یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ, تو فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن کے معاملے میں عمران خان صاحب کوئی بیچ میں کباب میں ہڈی نہ بن جائے, لہٰذا انہیں اس وقت قید تنہائی میں رکھا گیا. نمبر دو معاملہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ اسرائیل والا معاملہ بھی ہے, فلسطین والا معاملہ بھی ہے. تو جب تک یہ معاملات نہیں ہو جاتے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ دیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کے بعد یہ لوگ پہنچیں گے ان کا اسٹیٹمنٹ تو آئے گا اور وہ کھل کر سارا کچھ بتائیں گے کہ کس نے کیا کیا. اور عمران خان کو جلدی نہیں ہے جیل سے نکلنے کی. دیکھیں یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, اب یہ لوگ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, انہوں نے کہا جی جو استثنا آدم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نہیں ملا وہ انہوں نے لے لیا ہے. عوام پر فرض ہے کہ وہ اپنے عمرانی معاہدے کو بچانے کے لیے میدان میں ہے. یہ لوگ نکل کے انہوں نے احتجاج بھی کیا. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس میں اکثریت میں تھے. یہ سپریم کورٹ تک گئے, پارلیمنٹ ہاؤس سے بہت تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے, تو وہاں انہوں نے احتجاج کیا, ایک واک کی, ایک ریلی نکالی. اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد تو نہیں تھی کیونکہ چاروں طرف سے ریڈ زون کو کنٹرول کر دیا جاتا ہے, تو یہ پارلیمنٹیرین سے یا ان کے ساتھ کوئی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں وہ سارے تھے. لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کا ایک آغاز کیا. وکلا بھی مختلف جگہ پہ احتجاج کر رہے ہیں, لیکن وہ وکلا جنہیں الیکشن جیتنے کے بعد یا تو جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جوائن کر لیا, یا وہ وکلا جنہوں نے آسما جہانگیر گروپ کے نام کے اوپر الیکشن میں ووٹ لیا اور آج وہ احسن بھون وغیرہ کے کنٹرول میں ہیں, یا اعظم نذیر تارڑ صاحب کے کنٹرول میں ہیں, وہ سارے کے سارے اس سے اپنے آپ کو باہر رکھ رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, جج استعفے دیتے ہیں تو دیں, گھر جاتے ہیں تو جائیں, مزید ججز آ جائیں گے, یہ ججوں کی لڑائی ہم نے نہیں لڑنی, یہ جانے ان کا کام جانے. حالانکہ یہ وہ سارے وکلا ہیں, جب انہوں نے وکلا تحریک چلی تھی تو یہ سارے اس کا حصہ تھے, اس کے اندر شامل تھے, اور یہ سارے مل کر یہی کام کر رہے تھے. اور وہ ججوں کی لڑائی تھی کہ عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا تھا. آج بھی عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, لیکن جو نوجوان وکلا ہے وہ بڑے پیمانے پر سارے کے سارے آج کھڑے ہیں خلاف اس 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے. لیکن ایک اور بات ہے نا, اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد شامل حال نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ پوری طاقت سے موجودہ نظام اور 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑی ہے. نمبر دو, اس مرتبہ کوئی بہت بڑی فنڈنگ بھی نہیں ہے, کوئی باہر سے بھی فنڈ نہیں آ رہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے فنڈز کا مسئلہ ہے, وہ انہیں کیسے بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کر سکتے ہیں. تو وکلا کو اس طرح فنڈنگ نہیں ملے گی جیسے پچھلی وکلا تحریک میں فنڈنگ ملی تھی. اس میں بہت فنڈنگ آ گئی تھی, پیپلز پارٹی نے, پی ایم ایل این نے, پاکستان کے باہر سے اندر سے بہت فنڈز مل گئے تھے, اس کو بہت سہولت کاری ملی تھی. لیکن اس مرتبہ کیونکہ اسرائیل کے اور فلسطین کے معاملے پر عاصم منیر صاحب نے پورا ساتھ دیا امریکہ کا, تو اس کے نتیجے میں جو کوئی فنڈنگ پہلے باہر سے ادھر ادھر سے آ جاتی تھی اس کے اوپر بھی اب پابندی لگ جائے گی, سختی ہو جائے گی. تو فنڈنگ کے بغیر تحریک چلانا بھی مشکل ہے. اب وکلا کو نا اپنے زور بازو پہ تحریک چلانی پڑے گی. دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. بہرحال ابھی تک کی اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کی فیملی کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا. ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے, لیکن مشکل دکھائی دے رہا ہے. ناظرین, یہ خبر جو بڑی چھپوائی گئی تھی اور پاکستان کے اندر بھی عالمی سطح پہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ٹارگٹ کیا گیا. حسنین رفیق صاحب ہیں بڑے اچھے جرنلسٹ. اچھا, یہ جو ٹارگٹ کیا گیا نا, اس ٹارگٹ کرنے میں ایک قصاب جو بنی گالا کے اندر جس کی کسائی کی دکان ہے, اس کا نام استعمال کیا گیا کہ جناب یہ جو بندہ ہے نا, یہ بندہ وہاں پہ ایک گواہ کے طور پہ بھی ہے, اور اس کا نام باقاعدہ آرٹیکلز کے اندر لکھا بھی گیا, اور اس کے اوپر بڑے شد اور مت کے ساتھ ایک پروپیگنڈا کیا گیا. پاکستان کے تمام ٹی وی چینل نے, اخبارات نے, سب نے مل کے اس خبر کو ایسے چلایا کہ جیسے بہت بڑی بات ہے. اب یہ جو قصاب ہے جس کا انٹرویو لینے کے لیے یہ خاتون بشرا تسکین صاحبہ پہنچی تھی, اب وہ ساری کہانی بیچارہ بتا رہا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب 3 دفعہ یہ بی بی میرے سے گوشت لینے آئی ہے, اور ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی اور چکر میں ہے, اور یہ میرے سے پوچھتی تھی جناب بکروں کے رنگ بتاؤ, تو یہ بتاؤ, تو وہ بتاؤ. تو ناظرین, آپ سارے یہ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ٹریول کرنے جا رہے ہوتے ہیں, لوگ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو وہ صدقہ دیتے ہیں. تو صدقے کے اندر وہ مرغی یا بکرا ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. یہ ایک نارمل پریکٹس ہے پاکستان میں, نہیں دنیا بھر میں ہے. مسلمان صدقہ کرتے رہتے ہیں, تو اسی طرح سے سب لوگ صدقہ کرتے ہیں.
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نواز شریف صاحب کے صدقے دے رہے تھے لوگ. میں نے دیکھا زرداری صاحب کے بارے میں باقاعدہ خبریں چھپی ہے. تو یہ تو ایک اسلامک طریقہ کار ہے کہ صدقہ کرنا. اب اس میں جو ہے وہ اس کو انہوں نے گھیرا کسائی کو. تو کسائی نے بتایا جناب میں نے نمک کھایا ہوا ہے, میں کیسے نمک حرامی کروں. میں عمران خان صاحب کے گھر 15 سال سے جا رہا ہوں, 15 سال سے میں وہاں پہ گوشت سپلائی کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے گھر میں جو پکا کر کھایا جاتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں جناب میں جانور ذبح کرتا تھا. اچھا وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بی بی مجھے بار بار کہتی تھی کہ سریوں کا بتاؤ, پیوں کا بتاؤ, سریوں کا بتاؤ کس رنگ کی. انہوں نے کہا جی میں تو سریوں اور سارا سامان ساتھ لے کے واپس آتا تھا, جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم دے دیتے تھے. تو اس آدمی نے پورا کا پورا پول کھول دیا, اور اس میں جو سب سے اہم رول پلے کیا وہ رول پلے کیا حسنین رفیق صاحب نے. اچھا وہ اب باتیں ذرا سن لیں آپ. یہ آغا شیخ سرور صاحب نے اس کی ایک تحریر لکھی ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ بشرا تسکین مجھے جھوٹ پر آمادہ کرتی رہی, شہرت کی ہرس دلاتی رہی. وہ مجھ سے بے ربط اور بے محل سوالات کرتی رہی کہ بکرا کس رنگ کا تھا, سیاہ رنگ کا تھا. وہ سریاں رکھ لیتی تھی اور تاکید کرتی تھی کہ تمہیں کوئی گزند نہ پہنچے گا, مگر میں نے خان صاحب کے آستانے کا نمک کھایا تھا. میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. میں نے اس کے روبرو یہ کہا کہ جن باتوں کو تم گھڑ رہی ہو وہ سراسر بے بنیاد اور لغو ہے, جھوٹی ہے. ایسی کوئی واردات عمران خان صاحب کے ساتھ پیش نہیں آئی, نہ انہوں نے کبھی ایسی محمل بات کہی, اور نہ ہی ان کی اہلیہ نے مجھ پر کوئی ایسا حکم دائر کیا. میں ہر بار سارا گوشت اپنے ہمراہ لے جاتا اور مستحقین میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا. سری پائے بھی میں خود ساتھ رکھتا تھا. بنی گالا کے ایک خادم نے بشرا تسکین کو میرے پاس بھیجا. وہ آئی اور مجھ پر دباؤ ڈالتی رہی کہ میں اس کی من گھڑت روایات کی تصدیق کر دوں. جب میں نے ان تمام الزامات کو بے حقیقت اور بے مایہ قرار دیا تو اس کے باوجود اس نے ان باتوں کو قلم بند کر کے چھاپ دیا. یہاں تک کہ ایک نامیاتی جریدے میں وہ تحریر شائع کی گئی جس میں قصاب رانا عظیم سے متعلق غلط اور گمراہ کن نکات درج کیے گئے. اللہ جی کسائی بھی مکر گیا, جس کے اوپر پوری سٹوری بنائی وہ بندہ ہی مکر گیا. یہ ان کے حالات ہیں. اور آسمہ شرادی صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے اس سٹوری کو بلا وجہ ہی اون کر لیا. یعنی عمران خان صاحب کے دور میں وہ کہتی رہی کہ میں نے تو کوئی نام ہی نہیں لیا بشرا بی بی کا, اور ابھی جب یہ سٹوری بشرا تسکین صاحبہ کی آئی تو انہوں نے سٹوری کو اون کر لیا. اب وہ سٹوری تباہ ہو گئی. وہ کسائی کہہ رہا ہے جی ایسی بات ہی کوئی نہیں, کوئی کالی سریاں نہیں, تو کوئی جادو, کوئی ٹونا نہیں, میں تو ان چیزوں کا حصہ ہی نہیں ہوں. تو ناظرین یہ اب صورتحال ہو گیا, صدقہ تھا, میں خیرات کر دیتا تھا, جو مستحق لوگ ہوتے ہیں, غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر بانٹ دیتا تھا. تو یہ ناظرین حالات ہیں, اور اس طریقے سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. حسنین رفیق صاحب کو شاباش کہ انہوں نے اتنی فستائیت کے باوجود, اتنے بدترین حالات کے باوجود پاکستان میں کام کرنا آسان نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ یہاں پاکستان سے باہر جہاں اب میں بیٹھا ہوں, یہاں بیٹھ کے میں اگر 2 کتابیں بھی عاصم منیر کے خلاف لکھ دوں نا تو میرا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. یہاں بیٹھ کے میں شہباز شریف کو, عاصم منیر کو کچھ بھی کہتا رہوں, حقائق کی بنیاد کے اوپر کہتا رہوں, تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں جو مرضی یہاں کرتا رہوں, کیونکہ یہاں پہ ایک آزادی حاصل ہے. لیکن پاکستان کے اندر 2 جملے بولنا, ایک خبر دینا انتہائی مشکل ہے. اور میں بھگت کے آیا ہوں 3 سال, 10 مرتبہ تو گرفتار ہوں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر صحافی موجود ہیں ان کا ہم باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. آج طارق متین صاحب, صدیق جان صاحب, حسنین رفیق صاحب, شاکر روان صاحب, بہت سارے اور ہمارے نوجوان ہیں, بے شمار ہیں, عطر کاظمی صاحب, یہ لوگ بہت مشکل, علینا شگری صاحبہ, سمینا پاشا صاحبہ, اور بہت سارے, میں کس کا آپ کے سامنے نام لوں, وہ روزانہ جتنی فستائیت کا, ظلم کا اور دھمکیوں کا سامنا کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. ہم لوگوں پہ دباؤ ضرور ہے جو پاکستان سے باہر لوگ موجود ہیں, بہت ساری چیزوں کا دباؤ ہے. اور سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ باہر بھی آپ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, جیسے ارشد شریف کو قتل کیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کام کرنا اور باہر کام کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. باہر بیٹھ کے یہ بات کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جناب پاکستان میں فلانا کمپرومائز ہو گیا, فلانا یہ نہیں کر رہا, فلانا یہ والی بات کیوں نہیں کر رہا. یہ باہر بیٹھ کے بہت آسان ہے. اور ہمارے جو کچھ بے نامی قسم کے اکاؤنٹس ہیں وہ یہ والا بہت زیادہ تمغہ بانٹتے ہیں. اب خود تو سامنے آنے کی ان میں ضرورت نہیں ہوتی, لیکن وہ لوگوں کو یہ کہتے رہتے ہیں. یہ نامناسب بات ہے. یہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے حسنین رفیق جیسا کام کر رہے ہیں, یا صدیق جان جیسا کام کر رہے ہیں, یا جو لوگ سمینا پاشا صاحبہ جیسا کام کر رہے ہیں, یہ لوگ داد کے مستحق ہیں. انہیں جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے. تو ناظرین اب تک لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی کچھ اور خبریں تھیں لیکن لمبا ہو گیا یہ ویلاگ, اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.